बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि प्रोग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 5 दहशत गर्द हलाक, 3 ज़ख्मी। इन टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब, प्राइम मिनिस्टर क्वेटा भी गए और बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी कंसर्न भी हैं। इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। तलाल साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कैसे देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्वेटा भी गए और उन्होंने बड़ा वाज़िया किया है कि दहशत गर्दों को से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए जी, इस वक्त मुल्क जो है वो दोबारा दहशत गर्दी के एतबार से 2013 की जो सूरत हाल है इस वक्त लग रही है। उस वक्त भी बलूचिस्तान में और क्वेटा बल्कि इवन कराची में भी उस वक्त दहशत गर्दी भी थी और इस तरह की जो कि फॉरेन बैक्ड और फॉरेन फंडेड जो ग्रुप्स थे वो भी बहुत एक्टिव थे। और दूसरी इशू जो है वो हमारे पास इस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस कह लें या एनर्जी का एक इशू है जो इसमें बहुत महंगी एनर्जी और इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो 2013 में भी इसी तरह की इकोनॉमी लोग कहते थे डिफॉल्ट कर रहेगा। तो ये सूरत हाल पहले से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वजीर आजम का रिजॉल्व है और वजीर आजम हम सिक्योरिटी फोर्सेज के सारे सियासतदानों को जो पीछा खड़ा करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले PMLN ने रोल प्ले किया था नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से तमाम जमातों से जिनसे सियासी इख्तिलाफ भी था उन्हें एक टेबल पे बिठा के, क्योंकि ये कौमी कॉज है और ये ऐसा मामला है कि अगर अमन नहीं होगा तो कोई भी आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अमन नहीं होगा तो किसी किस्म की इकोनॉमी क्या आपकी कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस हवाले से जो भी कुछ क्वेटा में हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। और अब एक प्रोपोगंडा जो है अमूमन होता है कि ये सारा कुछ शायद इसलिए हो रहा है कि वहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ा कोई जुल्म और सितम कर रहे हैं। ये नैरेटिव भी वो लोग इसको हवा देते हैं जिनको असल हकायक का पता ही नहीं है, बल्कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कहते हैं डिस्करेज करने के लिए इस तरह का नैरेटिव देते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक पीछे खड़ी नहीं होंगी किसी ऑपरेशन का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तलाल साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बड़ा तब्दीली का नारा लगाते थे, लेकिन हकीकत कुछ और रही, बल्कि अब तो तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और तब्दीली का नारा लगाने वालों की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है। देखिए, इसमें इस वक्त इनकी इंटरेस्ट ही नहीं है कि इनका जो लीडरशिप है अगर वो जेल में है तो वो रहा हो। इनकी इंटरेस्ट इस वक्त सिर्फ ये है कि जो हुकूमत मिली हुई है वहां पर जो भी कोई कहता है, वजीर कहता है मेरे पैसे ज्यादा बनते थे, वजीर वाला कहता है मेरे बनते हैं। अलीमा खान ने फौरन पेशावर का दौरा किया, उन्होंने कहा मेरे बनते हैं। बुशरा बीबी कहते हैं नहीं मेरा होने चाहिए। तो ये तो एक इनका झगड़ा पहले से भी था और अब भी है। और ऊपर से इनकलाब दिखाते हैं, निजाम की तब्दीली की बात करते हैं। हालत ये है कि आपके पीछे में 4 महीने नहीं हुकूमत को आए हुए और ये एक मेगा स्कैंडल आ गया है। इससे पहले जो हुकूमत रही है उसमें सुनामी ट्री, पेशावर मेट्रो और उसके इसी तरह 300 डैम्स वाला उसके इस तरह के कई चीजें। और उसके बाद 190 मिलियन आपको पता है। उसके बाद इसी तरह की करप्शन की जो दास्तान है पंजाब में थी वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके तो ये टूट फूट का भी शिकार है और कुछ इसकी वजह जनरल फैज की गिरफ्तारी भी है और उसके बाद इनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है। असल में जिस मशवरे पे और जिसके कहने पे और जिसकी हदायत पे अमल होता था ना हदायतकार इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बुखला गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। सलमान गनी साहब, तलाल चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा तब्दीली का नारा लगाते थे, लेकिन खुद उनकी अभी तक BRT जो है वो नामुकम्मल है।
دیکھیں عمر، اس سے پہلے آپ نے چونکہ ایشو تھا بلوچستان، جی بالکل، یہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات رہتے ہیں اور جب یہ اپوزیشن میں ہوں تو یہ ایک رجحان عام ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بڑا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کا ایشو بڑا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. گریٹ گیم کیا ہے کہ آپ اپنا دفاعی اعتبار سے اپنی ایک خود انحصاری کی منزل پہ موجود ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو دورہ چین ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر معاشی معاملات پر پاکستان اور چین کے درمیان نئے معاہدات ہوئے تھے اور جو سی پیک کی اپ گریڈنگ کا عمل شروع ہو رہا تھا. اس کے بعد سے یہ دہشت گردی کا نیا رجحان سامنے آیا ہے، اور یہ دہشت گردی کا نیا رجحان جیسے میں نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں. جی، ایک تو دہشت گردی کا رجحان عام ہوتا ہے، دوسرا پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے پاکستان کی معاشی یکسوئی اور سنجیدگی پہ اثر انداز ہوا جائے. ماضی کے اندر یہ کام ہمارا دشمن کرتا تھا، وہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے، اور وہ غیر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. جی، اب آ جائیں آپ بلوچستان کے ایشو پہ. آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا دورہ بڑا بروقت تھا اور انہوں نے درست بات کی ہے کہ ایک تو وہاں پر شکست کوئی آپشن نہیں ہے اور یکسوئی اور سنجیدگی ہے. اس میں صرف طاقت اور قوت کے ذریعے ہی دہشت گردی کا سدباب نہیں، وہاں پر آپ کو کچھ سیاسی مسائل کا حل بھی پیش کرنا پڑے گا. اور ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ شاید بلوچستان کے اندر احساس محرومی زیادہ ہے. دیکھیں احساس محرومی کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بلوچستان سے ہمارے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بلوچ قیادت رہی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کل پرائم منسٹر نے ایک بہت اچھی بات کی وہاں پر خطاب میں کہ آج وہاں پر جس قومیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ماضی کے اندر بنگال کے اندر بھی اسی قومیت کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اور اسے ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ نفرت پھیلے. لیکن یہ پنجاب کا بڑا کریڈٹ رہا ہے کہ آج کا پرائم منسٹر جب پنجاب کے خادم اعلیٰ تھے تو انہوں نے این ایف سی میں اپنا حصہ بلوچستان پنجاب کا کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا کہ بلوچستان کے اندر احساس محرومی کا خاتمہ ہو، بلوچستان کی نوجوان نسل کے لیے ایجوکیشن کی سہولتیں ہوں، وہاں پر مفاد عامہ میں اقدامات ہوں، شہری سہولتیں کیا جائے. اور بڑی حد تک اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو بلوچستان ہے پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. بلوچستان کو ٹارگٹ دشمن نے اس لیے کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سی پیک، گوادر کی بندرگاہ اور پاکستان کے 54 بڑے منصوبوں میں سے 47 منصوبوں کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور جب بلوچستان کے اندر ان منصوبوں کے ثمرات سامنے آئیں گے تو لوگوں کے اندر احساس محرومی ختم ہوگا، اور جب احساس محرومی ختم ہوگا تو پاکستانیت کا جذبہ جو ہے وہ پرموٹ ہوگا. انہیں یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر بلوچستان کے اندر امن ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی معاشی ترقی کا خواب حقیقت بنے گا، اور سی پیک جب ٹیک آف کرے گا تو پھر پاکستان نے معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور چین کے درمیان دیکھیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں حالیہ 4 روز پہلے، 26 اگست کو چین کے آرمی چیف پاکستان پہنچے. انہیں دراصل یہ میسج دینا مقصود تھا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چین کو بدل کیا جائے. عمر میں خود 8-10 دن چین رہ کے آیا ہوں. چین کے فورن آفس نے ہمیں وہاں پر بلایا تھا. چین میں اگر 3 ایشوز پہ یکجہتی ہے، یکسوئی ہے، سنجیدگی ہے تو پاکستان دوستی پہ ہے. پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے وہ یکسو ہیں اور سی پیک کو وہ ٹیک آف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جو دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے کہ دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے کوئی دو راہ نہیں، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے اور وہ آج بھی اس حوالے سے یکسو ہیں، ثابت قدم ہے. قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کے کبھی کسی فوجی جوان نے پسپائی اختیار کی ہو. اگر 4 نوجوان شہید ہوتے ہیں تو 4 آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر آخری بات میری یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی جو عالمی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ تھی اس میں بنیادی رول پاکستان کی فوج کا تھا. اگر وہ دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں تو اپنے ملک کی پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کیوں کر سرخرو نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں کبھی فوج یہ نہیں چاہتی
کہ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ ٹارگٹ ہوں. دراصل یہ جو لوگ ہیں وہ سب کو پتہ ہے کون ہیں, اور یہ دشمن کے اعلی کار ہیں, اور اس کے پیچھے امریکن اسلحہ ہے اور انڈیا فنڈڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے. میاں سیف الرحمان صاحب, سلمان غنی صاحب نے بالکل درست بات کی کہ 47 بڑے بہت سی باتیں میں اون کرتا ہوں جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوں گے. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تو جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو تب بھی بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے. این ایف سی میں حصہ دیا, بلوچستان کو اضافی حصہ دیا. اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ این ایف سی میں بھی غالباً 16-17 ارب تو ابتدا میں دے دیا گیا تھا شروع ہی میں, بعد میں اس کو بڑھا دیا گیا اس کو. اچھا یہ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا بلوچستان جانا, لیکن آپ نے پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی تو ایک سنی تھی جو کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک تعداد بتائی تھی کتنی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اینٹی ٹیررزم کے مسلح افواج متواتر کرتی رہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں. یہ ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے آئین نے اور قانون نے کہ جہاں جہاں بھی ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں وہاں وہ آپریشن کر سکتے ہیں. ان کو ہر وقت نہ تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, یہ ایک آئین کے ڈھانچے کے تحت, ایک فریم ورک کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کا اس چیز کو اونرشپ دینا اور اس میں سرفراز بگٹی کو بھی وہاں کے باقاعدہ جو چیف منسٹر ان کو بھی کریڈٹ دینا اور ان کو اس میں لوپ میں لانا, یہ ایک وہی بات ہے جس طرح بھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ یعنی سب مل کے ڈبل پرونگڈ ملٹی پرونگڈ ایکشن جو ہے نا, یہ جا کے مسائل کو حل کرے گا. واقعی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صرف ملٹری ایکشن کرتے جائیں اور اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ یہ چیزوں کو ہم کنسولیڈیٹ کر لیں گے اور کامیابیاں ہم حاصل کر رہے ہیں, مسلح افواج ہماری کر رہی ہیں, ان کو آگے جا کے ان کے جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں وہاں پہ لوگوں کو فلاح کا ان کے منصوبے جو ہیں ان کو ان تک پہنچانے ان کے ثمرات. اچھا ایک خبر میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میرے بھائی ہو گئے ہیں چائنا سے, پچھلے سال ہم بھی گئے تھے, تو چین کے کچھ ذرائع سے مجھے بڑے ان کے باوسوک ذرائع آج سے 7-8 دن پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ چائنا نے باضابطہ طور پہ افغانستان کی گورنمنٹ سے یہ جو ایشوز ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے, بالخصوص یہ بشام میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں چینی ہمارے انجینئرز کی یا ان کے ورکرز کی ہلاکتیں ہوئی تھی, یہ ٹیک اپ کیا ہے. وہ کہ ان کا وہ ایک ضد والا ایک بیان آ جاتا ہے وہاں سے, جیسے اب بھی آیا جیسے پاکستان نے شواہد دیے ہیں, انہوں نے چائنا کو بھی یہ کہا جی شواہد صحیح نہیں جو تیرہ سے وادی تیرہ سے گرفتار خارجی ہے وہ اس کے عبداللہ نام کا, جی بالکل اس کا بیان دیکھ لینا اس کا بیان بھی آیا اور یہ بالکل ٹھوس حقائق ہے ہماری مسلح افواج کے پاس, وہ ہم مزید ان کو شواہد کو اکٹھا کر کے ان کو دے رہے ہیں. یہ بات جو کہی گئی نا جی کہ ہماری خود انحصاری کی بات ہے, یہ یقیناً ایسی ہے. میں نے چین کے جو سفیر تھے ان سے میری ٹاک بھی ہوئی تھی اور انٹرویو بھی ان کا شائع ہوا تھا, ٹی وی میں بھی چلا تھا. انہیں میں نے پوچھا تھا کہ ایکسیلنسی واٹ از دی مین اسٹے آف, ہمارا مین کیا ایک انگریڈینٹ ہے دونوں کا پاک چین تعلقات کا. انہوں نے کہا جی ہمارے دفاعی تعلقات. یہ آپ کو بڑی حیران کن بات ہے, اور یہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں پاتی. جیسے میں نے امبیسڈر ڈونلڈ بلوم کو بھی پوچھا تو وہ اپنی سفارتی ملمہ کاری سے اس بات کو بول کر گئے, لیکن معنی یہی تھا کہ جی ان کو یہ چین کا یہ جو ہمارے ساتھ بڑھتی ہوئی جو دوستی ہے, اور ہمارے لیے یہ واقعی خوش نصیبی ہے کہ شی جن پنگ جو اس وقت دنیا کے اوپر کے نمبر 1 لیڈر کے طور پہ ایک طاقتور ترین لیڈر ہیں, ان کا پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی سنسیریٹی کے بارے میں بہت اچھے ویوز ہیں ان کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس میں خامیاں یہاں ان کو دور کی جائیں اور پاکستان کو اسٹرینتھن کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی لیے یہ ہمارے ہاں یہ معاملات واقعات بڑھ رہے ہیں. ٹھیک سر, 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں, تو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے. دیکھیں عمر, یہ صرف 5 دہشت گردوں کی بات نہیں, اس سے پہلے بلوچستان کے اندر بھی اور پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر بھی آپریشن میں دہشت گردوں کو, بڑے سارے دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچایا گیا. ہمیں جب تک ہم اس ایشو کو ذرا سمجھیں, دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف آپ کے پرائم منسٹر چین کے وزٹ سے واپس آتے ہیں, یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے, اور یہ آج سے نہیں. میں اگر تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں تو جب 2017 میں پاکستان سی پیک کے حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں تھا, تو اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی ایک سازش ہوئی تھی, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سازش پاکستان کے مختلف اداروں کی طرف سے کی گئی تھی. اس وقت کی عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ججز فریق بن کے انہوں نے ان کو بلایا, اور معاملہ پاناما کا تھا اور انہیں اقامہ میں اڑا دیا گیا. اور مقصد آپ کو یاد ہوگا, میں مسلسل اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سی پیک اور IMF کی لڑائی ہے, اور آج بھی جو صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان معاشی بحالی اور ترقی کے عمل میں سنجیدہ ہے, اور خود پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نشست میں ہمیں بتایا کہ میری
तमाम तर एक्टिविटी का 80% जी सिर्फ माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से है और कि वो सबसे बड़ा सरमायाकारों चैलेंज से बात कर रहे हैं, वो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से संजीदा हैं। ये सारा अमल जो है ये आपके दुश्मन हजम कर पाएगा। और दुश्मन कौन है? देखिए बात ये कि ये मगरबी बॉर्डर पे आपकी कभी ये सूरत-ए-हाल नहीं थी और हमारी बदकिस्मती कह लें या हमारी स्ट्रेटजी की नाकामी कह लें कि वहाँ पर जो अफगान इंतजामिया बस इक़्तिदार रही है उसमें पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी रोल था और पाकिस्तान अमेरिका को ये बावर करवा रहा था कि अफगानिस्तान के मसले का सियासी हल निकाला जाए और सियासी हल के हवाले से मुज़ाकरात करवाए। मरी मुज़ाकरात हुए, दोहा मुआहदा करवाया गया और उन्होंने वहाँ पर बरसकदार आने के बाद उन्होंने यकीन दहानी दुनिया को करवाई थी। दोहा मुआहदा में उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ हम अपनी इस सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करेंगे और दूसरा ये कि किसी हमसाया ममालिक के अंदर हमारे यहाँ से दहशतगर्दी नहीं होगी। और अब हालत ये है कि उनका चीफ ऑफ स्टाफ कल कह रहा है कि जी हमें तो किसी ने इस तरह के शवाहद नहीं दिए। मेरी रात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैंने खुद दिए, मैंने खुद उनके हैंड ओवर किए और ये बात सिर्फ उन तक नहीं है, आपके पास आलमी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी के मराकज़ मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग के कैंप्स मौजूद हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वहाँ पर अफगान इंतजामिया तो बस इक़्तिदार आ गई, तालिबान इंतजामिया, लेकिन वो जो NDS का और राह का नेक्सिस है वो नहीं टूट पा रहा। जिसे हम BLA कहते हैं, ये एक नया चीज़ सामने आई है बलूचिस्तान की सतह पे। पहले TTP पख्तूनख्वा के इलाकों में सरगर्म थी, वहाँ पर TTP का और BLA का अलायंस हुआ है, इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान को टारगेट किया है। देखें जब तक आप बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत को समझेंगे नहीं, क्या वजह था नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों बलूचिस्तान के मामले में मुदाखलत की, और ये जो कलबोशन नेटवर्क था ये क्या था? ये कलबोशन नेटवर्क एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था। ईरान से वो यहाँ पर आए और ये नेटवर्क बलूचिस्तान में भी काम कर रहा था, कराची में भी काम कर रहा था। कराची की सूरत हाल को माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मौसर इक़दाम के जरिए वहाँ पर अमन बहाल करवाया। और फिर मैं आपको एक और याद करवा दूँ, देखें हम लोग तारीख को नहीं जांचते। मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन में वो शख्स नवाज शरीफ था जिसने अपनी पार्टी को कहा कि जहां पर कॉम्प्रेस इलेक्शन लड़ेंगे वहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, हम उनको मौका देना चाहते हैं। और फिर वहां पर उनके पास सिंपल मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास आई, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे नवाज शरीफ ने बलोच की आदत से बातचीत की और डॉक्टर मालिक को वहां चीफ मिनिस्टर बनाया। उसका नेशनल पार्टी से तल्लुक था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, डॉक्टर मालिक एक संजीदा सियासतदान थे। डॉक्टर मालिक ने वहां पर इस तरह के इकदाम किए थे, वहां पर अमन भी हुआ था, वहां पर तरक्की का अमल भी शुरू हुआ था, नौजवानों के अंदर एहसास महरूमी का खात्मा भी हुआ था। लेकिन क्या वजह थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत को उस वक्त तलपट कर दिया गया? किसने किया? देखिए बात ये, सियासतदानों को मुर्दे इल्जाम ठहराना बड़ी आसान बात है। आज बलूचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर है। अगर पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सिपा सालार के साथ वहां पर जाकर बैठा है, उन्होंने बैठकर लोगों की बात सुनी है, उन्हें ब्रीफिंग्स दी गई, उन्हें बताया गया है कि ये मुनज़्ज़म नेटवर्क कौन चला रहा है। लेकिन करने का काम ये है कि हमें बलोच अवाम की जो एहसास महरूमी है उसको दूर करना है और बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी को दूर करने में बुनियादी किरदार होगा बलोच लीडरशिप का। बात यह कि अगर आज वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय ये महरंग बलोच कौन है, ये किसके एजेंडे पे है, ये किनके कहने पे वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, इस सारे को डिग आउट करना पड़ेगा। इसके पीछे इंडियन सरमाया सरगर्म अमल है और इन साजिशों का सद्देबाब सियासतदानों ने। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम जब देखते हैं कि साजिशों के ताने बाने जो है वो इंडिया से जाके मिलते हैं और यही वही उनके पीछे है। नहीं, यकीनन ये अभी जैसे बात की गई कि वहाँ पे जो नेटवर्क रहा, जैसे कुलभूषण का नेटवर्क था, महरंग का भी ये था। देखिए एहसास महरूमी वाली जो बात है, मेरा सलमान भाई को शायद याद होगा, हम शहबाज शरीफ साहब जब CM थे तो हम यहाँ 90 पे उनके CM ऑफिस में मौजूद थे। कुछ बलोच लीडर्स आए, मिनिस्टर्स वगैरह भी थे, तो हम सारे सीनियर तो वहाँ मौजूद थे। तो हमने मुतफ़िका तौर पे एक दो दोस्तों ने उन्हें सवाल भी किया कि जी आज बड़ा अच्छा मौका है, हमें ज़रा आर्टिकुलेट होके 1 2 3 4 जो तरजीहात के बुनियाद पे आप बता दें कि आपके मसाइल असल में हैं क्या। यकीन करें कि इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। ये नहीं मैं कह रहा कि महरूमी नहीं है, ये इन्होंने अभी लफ्ज़ बोला सलमान साहब ने कि एहसास महरूमी वहाँ ज़्यादा है, या प्रोजेक्ट भी किया गया। ये भी एक प्रोपेगेंडा टूल है ना जी हमारे दुश्मनों का। तो उन्होंने कहा जी देखें आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, ज़्यादतियाँ इस तरह की देखें। एहसास महरूमी पंजाब में भी है, एहसास महरूमी सिंध में भी है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर, हम तो बहुत सी जगहों पे है। एहसास महरूमी का भी एक फिक्शन बना के ये भी प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव है। भारत इसमें बहुत आगे है
یہ بالکل صحیح کہا گیا. یہ NDS وغیرہ جو بھی ہے ان کی نیشنل ان کی جو ڈیفینس سروسز جو ہیں افغانستان کی انٹیلیجنس, اور ان کے بہت زیادہ آپس میں نیٹ ورک ہے. ان کا سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ پروپیگنڈا ہے, کہ جس میں کچھ ایسے تاثرات قائم کیے جائیں, لوگوں کو فیڈ کیا جائے بذریعہ اپنے پروکسیز کے ذریعے, اس طرح کی فکشنل سٹوریز کے ساتھ, کہ جناب دیکھیں آپ کو تو یہ پنجاب لوٹ کے کھا گیا. یعنی کہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنا, تو پروپیگنڈے سے نفرت پھیلائی جاتی ہے, ناراضیاں بڑھائی جاتی ہیں, اور ان ناراضیوں کی بنیاد پر پھر وہ جو آگ لگانے, تیلی لگانے کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا. لیکن یہ بہت اچھا برموقع اقدام ہے. مسلح افواج تو کام کر رہی ہیں, لیکن شہباز شریف گورنمنٹ نے اس کو جو اونرشپ دی ہے, اور ساتھ جیسے میں نے آپ کو چین کی وہ بافسوق طرح سے آئی خبر, چین نے باقاعدہ بھی وہ ٹیک اپ کر لیا, گو کہ چین کو بھی وہ جواب آیا. جیسے آرمی چیف ان کے افغان کہہ رہے ہیں نا, کہ چین کو بھی انہوں نے کہا جی شواہد کافی نہیں ہے, حالانکہ شواہد بالکل ٹھوس ہیں, لیکن بہرحال کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے شواہد خود دیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا میں نے کوئی اس سطح پہ نہیں دینے تھے, میں نے افغان حکام کو دیے. اس کا مطلب افغان حکام نے اپنے چیف آف سٹاف کو اعتماد میں نہیں لیا. جی اچھا سلمان صاحب, بلوچستان کی ترقی ہمیشہ ہی ہم بات کرتے ہیں بڑی ضروری ہے, اور اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ کنسرن بھی ہیں, ان کی کوشش بھی ہے شمسی توانائی پر ٹیوب ویل کرنے کا اقدام سمیت مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ گوادر اور دیگر علاقوں میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ بلوچستان کی ترقی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور شاید اسی وجہ سے یہ سازشیں کی جاتی ہیں. دیکھیں میں نے شروع میں بھی ایک بات کہی ہے کہ بلوچستان کی جب تک آپ اہمیت اور حیثیت کا جائزہ نہیں لیں گے, آپ اس سارے ایشو کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بلوچستان ایسے نہیں ہے, بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے. بلوچ لیڈرشپ وہ تھی جس نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. بلوچ عوام جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہر قومی دن کے ایشو پر بلوچستان کے اندر زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے. وہ بلوچستان ٹارگٹ اس لیے ہے کہ بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے, وہاں پر سی پیک کا مؤثر عمل ہے, وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ ان سازشوں میں جب کچھ عالمی فورسز اور انڈیا, اس میں کچھ ہمارے اور دوست بھی ہیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر ان کے اپنے مفادات ہیں, لیکن ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. دیکھیں بات یہ آپ نے یہ بات کہی کہ جی جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے ٹچی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو خود لاہور کی یونیورسٹیز میں اکوموڈیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان سے فیسیں نہیں لینے. بات یہ کہ بلوچ نوجوان ان میں پوٹینشل. دیکھیں میں ایک اور نوجوان کا آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت ایکسفورڈ یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ ہے اس کا بلوچستان سے تعلق ہے. ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے. میں لاہور میں اس سے ملا اور میں حیران تھا کہ بلوچستان سے اس کا تعلق ہے, لیکن اس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. میں نے کل بھی ان سے بات کی, میں نے وہ وہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بندہ بیلنسڈ ہے, وہ بندہ پاکستان کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ ہر بلوچ نوجوان کو اسی تناظر میں دیکھیں. یہ جو BLA ہے یہ آپ کو اجیت دوول جو ان کے ایک قومی سلامتی کے ایڈوائزر ہیں انڈیا کے, وہ کیوں بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ بات یہ کہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے, اور بلوچستان کے اندر اگر تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوا تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کا عمل شروع کیا گیا, لیکن یہ دہشت گردی کا عمل چلنے والا نہیں ہے. اس میں صرف طاقت اور قوت سے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس میں سیاسی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے ہیں, ایک تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, ایک اور اجلاس بھی ہوا ہے. وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں اختر مینگل صاحب نہیں آئے. اختر مینگل صاحب پہ نواز شریف صاحب کا بڑا اثر و رسوخ ہے. اور بات یہ کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہاں پر ایک سافٹ کارنر بھی ہے, اور یہ انہوں نے 26 اگست سے اس لیے رکھا تھا کہ یہ اکبر بگٹی صاحب کی ساتھ چیزوں کو لنک کر رہے تھے. لیکن اکبر بگٹی کے جماعت کے لوگ آج بھی محب وطن ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکبر بگٹی صاحب جب پہاڑوں میں موجود تھے, میرا تب بھی ان سے رابطہ تھا, وہ آئین پاکستان کی بات کر رہے تھے. تو بات یہ کہ جب تک آپ بلوچستان کے سلگتے مسائل کا سیاسی حل نہیں نکالیں گے, وہاں پر امن اور استحکام نہیں آئے گا. یہ فوج کا کام نہیں, فوج نے آپ کو امن بحال کر کے دینا ہے, لیکن سیاسی عمل چلانا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. بنگال میں بھی فوج نے آپ کو امن بحال کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ بھی آپ اپنا سیاسی عمل چلائیں,
آپ سیاسی عمل نہیں چلا سکے تھے تو ہمیں بڑا زخم لگا ہے. بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے, اس کے حوالے سے اسلام آباد نے اور پنڈی نے جو سنجیدگی اختیار کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ خیز ہوگی. اسلام آباد اور پنڈی نے جو سنجیدگی اختیار کی ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی, یہ سلمان غنی صاحب کا کہنا ہے. اور پرائم منسٹر کا وزٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ ہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے تو تب بھی بلوچ کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو وہ یہاں بڑا خیر مقدم کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پریس کانفرنس ہوتی تھی اور جس کے میں انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تھا, ان کے تلخ سوالات کے بھی بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جواب دیا. بہت زیادہ انہوں نے محنت کیا ہے اس میں, خاص طور پہ آرمڈ فورسز کی طرف سے بھی وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے. اور اگر آپ غور کریں تو ماضی سے گزشتہ 40-50 سال میں جو سفر ہے بلوچستان کا وہ آگے گیا ہے, ترقی کی طرف گیا. وہاں پہ کبھی 100 یونیورسٹیاں ہوتی ہیں تھی, اب 15-16 ہزار کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, بہت ساری پروگرس ہوئی ہے. اور خاص طور پہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس پہ بہت فوکس کیا. شہباز صاحب تو پہلے اس چیز کے قائل ہیں کہ جی پاکستان آئیڈینٹی, یعنی آپ کی جو شناخت ہے پاکستانی ہے, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں ہم کہتے ہیں جی بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئیڈینٹی کرائسس ہے, یہ ہماری شناخت کا کرائسس ہے. پاکستان میں وی ڈونٹ نیڈ اینی سب نیشنلزم, ہمیں نہیں چلے گی. ایک نیشنلٹی ہے ہماری, وہ پاکستانیت ہے. بالکل پاکستانیت کے بعد پھر باقی کیا نیشنلٹیز ہوگی جی, اس کی ذیلی قومیتیں بنا کے آپ بیٹھ جائیں. کوئی قوم ہماری ایک ہی قوم ہے. جب پرنس آف کلات یا باقی سب نے مل کر پاکستان سے الحاق کیا, میرے آپ نے کچھ عزیز ادھر کے بھی کے سائڈ تھے, انہوں نے بھی الحاق کیا. اس کے بعد ہمیں وہ کبھی کبھی ریزنٹمنٹ شو کرتے تھے. ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا, اس کا کوئی جواب دیا کہ نہیں دیا. تحفظ بھی دیا, انٹیگریشن ملی آپ کو, ٹیریٹوریل آپ کو اسٹرینتھ ملی بھارت کے برخلاف یا دیگر جو متحرک قوتیں تھیں یہاں کی خطے کی. لیکن آپ ان کو ایکنالج تو کریں, چلو اس کے ساتھ پیار نہ کریں, حب الوطنی اگر کم بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو ہوا دی گئی ہے. دیکھیں ایشو ختم ہو جاتے ہیں. ونس پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس ساری یہ شناختیں ہماری ختم. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان شناخت ہے پاکستان, بالکل ایک شناخت ہے پاکستان. اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ خصوصاً بلوچ اسٹوڈنٹس, بلوچ یوتھ جو ہے وہ ہمارا فوکس ہو گئے, ان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں ابھی آپ میرے خیال لاسٹ ویک آپ بھی اسلام آباد میں تھے. اسلام آباد کے اندر یوتھ کنونشنز ہوئے جس میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے بھی نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت کی بات کی ہے. آپ جب بلوچ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو بلوچ نوجوان میرے سے زیادہ محب وطن ہیں. بلوچ نوجوان کے اندر زیادہ پوٹینشل موجود ہے. میں نے آپ کو ایک اسرار خان ایک کاکڑ کی مثال دی ہے, وہاں پر لاکھوں اسرار خان کاکڑ موجود ہیں. بات یہ کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے, امید اور آس پیدا کرنی چاہیے. دیکھیں حضرت اقبال کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ تو نوجوانوں کے شاعر تھے. وہ تو کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو ستاروں پر کمند ڈالنے والے پاکستان کے اندر کروڑوں نوجوان ہیں. ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کو اسٹرنتھن کرنے پہ لگانے کے بجائے ان میں نفرتوں کے بیج بوئے ہیں. اور یہ جرم کسی اور نے نہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے نوجوانوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ان کو اپنی سیاسی آگ کا ایندھن بنانے کی کوشش کی ہے. اور شہباز شریف صاحب کا ایک کریڈٹ ضرور ہے, وہ ہمیشہ نوجوانوں کی بات کرتے نظر آتے ہیں اور صرف بات نہیں کرتے کہ ماضی کے اندر نوجوانوں کی بات تو کی گئی لیکن نوجوانوں کو اپنی سیاست کا حصہ نہیں بنایا گیا, ان کو اسمبلیوں میں نہیں لایا گیا. بات یہ کہ نوجوانوں کے اندر پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے اور دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے جن اقوام نے ترقی کی ہے, ترقی کی منازل پر پہنچے ہیں, وہاں پر بنیادی رول ان کی نوجوان نسل کا تھا. انہوں نے نوجوان نسل کی پڑھائی کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے اربوں خربوں ڈالر مختص کیے ہیں. اور آج بھی پاکستان کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے, ایک تو آپ کو اپنی پالیسیز کا تسلسل قائم کرنا ہوگا اور دوسرا نوجوانوں کی طاقت پر اعتماد کرنا ہوگا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچ نوجوان کے اندر نفرت ہے. وہ قطعاً بلوچ نوجوانوں کے اندر نفرت نہیں ہے, ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہے. لیکن پاکستان کے ثمرات بلوچ عوام کے پاس بھی پہنچنے چاہیے اور بلوچ نوجوان تک بھی پہنچنے چاہیے. وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور زیادہ توقع شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کے نوجوانوں سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے بعد پہلا دورہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بلوچستان کا کیا تھا. میاں صاحب جی دیکھیں یہ بہترین انتظامی اقدام میں آتا ہے کہ آپ وہ صوبے جہاں پہ کوئی محرومی کا احساس ہے یا دوری کا احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جی اوور سینٹرلائزیشن آف پاور ہے کسی ایک جگہ میں
ایک صوبے میں یا اسلام آباد میں. تو اس طرح کے دورے ہوئے یا پھر ان پہ فوکس کرنا, جیسے ابھی مالک صاحب کی انہوں نے بات کی, تو مالک صاحب کا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, میرے ان سے رہی ملاقاتیں, اور اچھے خاصے انٹلیکچولی الائیو آدمی تھے. تو اس طرح کے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, بلوچستان میں بھی موجود ہیں, ہمارے تمام صوبوں میں, سارے ملک میں موجود ہیں. اور میرا حال ہے ہماری قیادت اگر اس پہ جتنا فوکس کر رہی ہے اس کے یقیناً میں سمجھتا ہوں نتائج نکلیں گے, کیونکہ ہماری اس وقت کی جو قیادت ہے بالخصوص ان کا تو فوکس اس بات پہ ہے کہ یہ جو ہم نے بالکنائزیشن کی ایک فضا پیدا کر دی ہے کہ میں جی بلوچی ہوں, آپ پنجابی ہیں, وہ فلاں ہیں, یہ چیز غلط ہے بالکل. یہ پروپیگنڈا ہمارے اپنے ہیں, ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. تو یہ سوچ کے تحت اگر آپ پرائم منسٹر, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا کام تو میں بھی ان کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, سلمان صاحب نے, ان کو میں منفرد اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ وہ انتھک بھی ہیں اور ایک اچھے ٹاسک ماسٹر ہیں. یعنی ہم جیسے میں ایک CSS آفیسر تھا تو ہمیں کہتے تھے لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن فرام ادرس. یہ ان میں بڑا کمال ہے, یعنی انہوں نے کسی اکیڈمی سے نہیں پڑھا CSS کی, لیکن ہی نوز میں یعنی کام لے لینا جو ہے بیوروکریسی سے. اس میں ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں, ہم جب شہباز شریف کی بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, آپ کے پریزیڈنٹ جو آصف علی زرداری وہ بھی بڑے ٹچی رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ بلوچ ہیں, ان کے مجھے یاد پڑتا ہے 2000 آغاز حقوق بلوچستان, اور بڑے پیمانے پہ انہوں نے وسائل وہاں پر مختص کیے تھے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بلوچستان کا وزٹ کرنا چاہیے. ان کی پارٹی کے روٹس بھی وہاں پر موجود ہیں اور بلوچوں کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے. لہٰذا آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر پاکستان نے معاشی حوالے سے مضبوط ہونا ہے تو پھر بلوچستان کے اندر استحکام ضروری ہے. بلوچستان کے امن پر آپ کا دشمن اثر انداز ہونا چاہتا ہے, وہاں پر آپ نے پاکستانیت کا جذبہ بروئے کار لانا ہے, بلوچ نوجوانوں کو ترجیح دینی ہے, ان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 57 میں سے 47 منصوبے جو ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. سی پیک میں اس کا ایک رول ہے, گوادر کی بندرگاہ اس پورے خطے کے اندر اس کا ایک فعال کردار ہے. یہی بات وہ ہضم نہیں ہو رہی. ان کو یہ پتا ہے کہ بلوچستان اگر معاشی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے, بلوچستان کے عوام کو, بلوچستان کے نوجوانوں کو پاکستانیت کے ثمرات ملتے ہیں, تو پھر وہ اس خطے میں کیا بیچیں گے, وہ کیا بیچیں گے, وہ نفرتیں بیچتے ہیں. بھائی وہ آج بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہیں, اور مقبوضہ کشمیر وہ ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ نے ریزولوشنز پاس کی تھی. اور بھئی آپ نے تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے, آپ کی لیڈرشپ نے وہاں پر جا کے ریزولوشن پاس کی تھی اور یہ حق کشمیریوں کا تسلیم کیا تھا کہ ہم انہیں حق خود ارادیت دیں گے. بات یہ کہ آج وہاں پر مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ جی سر کنٹینیو کریں بالکل. اور آج آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہو کہ آج تو جبری گمشدگیوں کا دن بھی ہے سر. دیکھیں یہ جو آپ نے جبری گمشدگیوں کی بات کی ہے, یہ میں بلوچستان کے تناظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو دہشت گرد مارے جا رہے ہیں ان میں وہ کون لوگ ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ گمشدگیوں کا بڑا ایشو تھا, میں اسے یہ انحراف نہیں کرتا کہ یہ ایشو نہیں ہے. آپ کے ہاں ایک مؤثر جوڈیشل سسٹم موجود ہے, اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ جس خطے میں استحکام ہوتا ہے اس خطے میں ترقی ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا عمل رکے. میں سمجھتا ہوں اسلام آباد اور پنڈی نے سنجیدگی ظاہر کی ہے, وسائل وہاں پر وقف کیے ہیں, اور یہ وسائل جب وہاں پر خرچ ہوں گے تو یقیناً وہاں پر استحکام آئے گا. اور سی پیک پاکستان کا معاشی مستقبل ہے, چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چین پاکستان کی معاشی مضبوطی کا خواہاں ہے, اور پاکستان اور چین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو نہیں ہوں گی. دیکھیں ہم جب چین کی, میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ 3 باتوں پہ بڑے یکسو ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کی معاشی مضبوطی کے حوالے سے اتنے ٹچی کیوں ہیں. انہوں نے کہا ہم اس لیے ٹچی ہیں کہ یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. انہوں نے یہ الفاظ کہا, انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے تو پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہم چاہیں گے کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو. اور آپ جب چین کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر مشکل وقت میں چینی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ 2 سال پہلے جب پاکستان کے اندر ایک بڑا معاشی کرائسس آیا تو کس نے آ کے اسلام آباد میں اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں ڈوبنے دیں گے. پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں, عالمی کوششیں ہیں, ہم اس کے آگے بند باندھیں گے اور پاکستان کی ممکنہ
मदद करेंगे, और उन्होंने मदद करके दिखाई। और आज भी एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बड़ी गैर मामूली थी, चीन के विजिट के दौरान 3 चीजों पे तो उन्होंने, चौथी बात जो मेरे लिए गैर मामूली थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर एक पेज पे हैं, और ये एक पेज सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और एक महफूज पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है, ये पाक चीन दोस्ती के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, पाक चीन दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन, और ये उनका मॉडल ही है, ये जो यकसुई की बात कर रहे हैं ना, यकजा होने की, 1 पेज की। देखिए जो सदर शी जिनपिंग है, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सरबराह भी हैं, वो सदर चीन भी हैं, वो जो हाईएस्ट मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना है ना उसके चेयरमैन भी हैं। ठीक, यानी इस चीज़ का जो उनका मॉडल है वो बड़ा कामयाब है, और वो समझते हैं कि जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उस मॉडल को अपनी खसूसियात के साथ, पाकिस्तान अपनी खसूसियात के साथ अगर अपनाए तो इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि बहुत सी जो भी दरमियान में रुकावटें और रखना डालने वाले मामला होते हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये बड़ा अच्छा मॉडल पे हम चल रहे हैं इस वक्त, जो 1 पेज पे हो गए, हमारी अस्करी की आदत, हमारी सियासी की आदत, और फिर यह कि आपकी तरजीहात जो हैं और क्या होंगी। अगर मुल्क की सलामती है, मुल्क की जो मईशत है, अगर इन पे आपने फोकस नहीं करना तो और आपका क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपके क्या और इशूज़ हैं। तो इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इस फेथ के साथ कि हमको मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सलमान गनी साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो टूट फूट का शिकार है, इल्ज़ामात एक दूसरे में आपस में लगा रहे हैं, बड़ा नारा लगाते थे कि जी साफ चली शफाफ चली, लेकिन BRT मंसूबा तो आज तक मुकम्मल ना हुआ। सर देखिए उमर, जब आप तहरीक इंसाफ की सियासत का जायज़ा लेंगे तो आज उनकी लीडरशिप जो जेल के अंदर मौजूद है या उनकी पार्टी के अंदर जो एक इख्तलाफात का रुझान है, इसका ज़ुम्मा वो अपने सियासी मुखालफिन को नहीं दे रहे जी। ये उनकी लीडरशिप अगर जेल के अंदर मौजूद है तो अपने अमाल की बुनियाद पर है, अपना किया धरा उनके आगे आया है, और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात अपने मफादात के ताबे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी हमशीरा मोहतरमा ने, अलीमा खान साहबा ने एक बात तो दुरुस्त कही है, उन्होंने कहा है कि ये सारे लीडर वो हैं जो मेरे भाई की जेल से रहाई नहीं चाहते। तो वहाँ पर तो इख्तलाफात शिद्दत पे हैं। जहाँ तक आपने साफ चली शफाफ चली की बात की है, मैं उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि जब उनकी पार्टी टेक ऑफ कर रही थी, मैं वो जर्नलिस्ट था तो हर जगह पे बैठ के कहता था कि इनसे होने वाली मायूसी ज्यादा होगी, इसलिए कि जब आप अपने आप को पारसा साबित करने की कोशिश करते हैं ना, आप समझते हैं कि मैंने सफेद लिबास पहना हुआ है, उस पर धब्बे ज्यादा नुमाया हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ मुआशी बदहाली का ये बायस बने हैं, बल्कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर इन्होंने नफरत पैदा की है, और आज पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार है। इसकी बड़ी वजह बानी PTI है और उनके सरपरस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। बिल्कुल ठीक है मियां सैफुर रहमान साहब, बिल्कुल ये जो हिजान और यासियत पैदा की गई ना जी, सिर्फ अपनी ज़ात को बढ़ोतरी देने के लिए, इसलिए बहुत नुकसान दिया। क्योंकि लीडर हमेशा रहनुमा एक मोलम की हैसियत रखता है, वो ट्रेंड सेटर होता है। अगर वो नेगेटिव टेंडेंसी पैदा करेगा मुआशरे में, खसूसन यूथ में जो आपको ज़्यादा तेज़ी से फॉलो करता है, तो फिर मेरा हाल इकोनॉमिक इंजन तो हमारी यही लोग हैं ना जी, हमारी नई नस्ल तो इकोनॉमिक इंजन है, सिर्फ सनतकार तो नहीं होता। सर बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।